अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ दूसरे मुक़र्री की तरफ। दूसरा मुक़र्री क्या कहता है? दूसरा मुक़र्री ये कहते हैं कि मैं एक सिन रसीदा महाजिन था। महाजिन मतलब यानी दौलतमंद या साहूकार या दौलतमंद सेठ मालदार को कहते हैं। मैं एक सिन रसीदा महाजिन था। सिन रसीदा मतलब यानी सिन का मतलब उम्र है और रसीदा यानी उम्र जिनकी ज़्यादा हो। यानी मैं एक ऐसा दौलतमंद था जो मेरी उम्र ज़्यादा थी, यही कहना चाहते हैं और कहना यही चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मेरे 11 लड़के थे। 11 लड़के इनके 11 बच्चे थे। पहले दिन जब मैंने मजमे आम में बोलने की कोशिश की, पहले दिन में जब पहला दिन था, कौन सा दिन था, क्या वजह थी, कौन सी जगह थी, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे ये मतलब इन्हें कुछ कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे। पहले दिन जब मैंने मजमे आम में बोलने की कोशिश की, तो मजमे आम यानी आम मजमा में, अवाम में, आम की जमा अवाम में कोशिश की, बोलने की कोशिश की, तो मेरे मुंह से आवाज़ तक न निकलती थी। यानी मेरे मुंह से यानी मेरा मेरा जो मुंह है, मेरे मुंह से आवाज़ तक न निकलती थी। आवाज़ क्यों नहीं निकलती थी? वजह क्या थी? वजह ये ही थी कि डर की वजह से। वो डर रहे थे ऐसा ना हो कि अगर मैं अपनी मुंह से कुछ कह दूं और कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। इसी वजह से ये सोच रहे थे और हैरान थे, परेशान थे। जैसे मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, दिमाग की जमा अदम गा है, जैसे मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। ज़ाहिर बात है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह हालात और इस तरह हालत से वो गुज़र रहे होते हैं, इसी कैफियत से ये लोग गुज़र रहे होते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि वो सोचते हैं यार अगर मैं अपनी मुँह से कुछ निकालूँगा तो ऐसा ना होगा कि ये इनको बुरा लगेगा। इस वजह से इस हवाले से भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। किताबों की दुनिया बहुत सारी वसी है, बहुत वसी दुनिया है। गूगल में भी बहुत सारी किताबें वो पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए लोग नहीं हैं। लोग क्यों नहीं है? लोग इसीलिए नहीं है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो मसरूफ़ हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाने में, कुछ फेसबुक यूज़ करने में। लेकिन खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो तो बच्चे होते हैं कि वो किताबों को ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो किताबें पढ़ने के साथ साथ वो अर्निंग भी कर रहे होते हैं। मतलब यानी ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं, अपने अपने मतलब अपने वालिदैन के साथ वो बिज़नेस संभाल रहे होते हैं। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हुए हैं कि छुट्टी के बाद जब उनकी माँ, उनके वालिद, उनके पेरेंट में कोई आ रहा होता है, गाड़ी लेके आ रहा होता है अपने घर से, जब वो निकलता है या निकलती है, उनके वालिदैन जो निकलते हैं, तो उस वक़्त ये होता है कि ये बच्चा अपने वालिदैन, अपने वालिद, अपनी माँ के इंतज़ार में क्या करती हैं या ये बच्चा क्या करता है। तो ये बच्चा पढ़ना शुरू करता है, रीडिंग शुरू करता है और किसी किताब की रीडिंग शुरू करता है। मेरा एक स्टूडेंट था, पिकन हाउस स्कूल में वो पढ़ रहा था। ये कुछ सालों पहले की बात है, कुछ पहले सालों की बात है, कुछ साल हो गए हैं। तो उनका एक अच्छा सा नाम था, मोहम्मद नाम था, एक स्टूडेंट था। तो उस वक़्त तो वो 8th क्लास में मेरा स्टूडेंट था, पिकन हाउस स्कूल में एक ब्रांच में। तो वो जो स्टूडेंट था, तो वो छुट्टी के वक़्त मतलब यानी वो अपने पेरेंट का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनको बता दिया कि आप क्या कर रहे हो? तो वो उसके हाथ में किताब पड़ी हुई थी, तो वो पढ़ के रीड कर रहा था, मतलब वो पढ़ रहा था। तो इसी वजह से मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वालिद या मेरी अम्मा वो आ रही हैं और मुझे ड्रॉप करने आ रही हैं। लेकिन वजह यही है कि मैं यहाँ पे अगर इंतज़ार करता और मैं इस तरह वो अपने वक्त को ज़ाया करता, तो इसीलिए मैंने ये गनीमत समझा कि क्यों ना मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। तो वो किताब रीडर था, बुक रीडर था, बुक वॉरम था। तो वो किताब वो पढ़ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि क्लास में मैंने क्लास के दौरान में मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे क्लास के दौरान में पूछा कि मोहम्मद वो किताब आपने ख़त्म की हुई है या नहीं की हुई? तो वो कहने लगा कि सर वो कब की ख़त्म की हुई है। तो इसी वजह से तकरीबन 4-5 दिनों के बाद, और वो छोटी किताब नहीं थी, बड़ी किताब थी। तो इसी वजह से ऐसे-ऐसे लोग भी मौजूद हैं, उनकी मिसालें बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हुए हैं कि वो हर वक़्त मतलब यानी वो कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ न कुछ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी देखे हुए हैं कि वो कुछ पढ़ नहीं रहे होते हैं और सोच नहीं रहे होते हैं। इसी वजह से उनकी सोच ये होती है, ऐसी बनी हुई होती है कि यार बस मुझे कुछ नहीं बनना, जो कुछ मैं बन चुका हूँ ये काफ़ी है, लिहाजा ये काफ़ी नहीं है। एक किताब मैं पढ़ रहा था, उस किताब में ये लिखा हुआ था, वो भी अंग्रेज़ी की किताब है, लेकिन असल में वो उर्दू की तर्जुमा शुदा किताब है। तो इसी वजह से वो किताब मैं पढ़ रहा था। उस किताब में वो जो राइटर था, जो अथर था, वो कह रहा था कि अगर कोई शख्स दुनिया की ज़िंदगी में ये कह ले कि ये मेरी आखिरी मंजिल है,
اور یہ جو منزل میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا یہ منزل تو مجھے مل ہی گئی ہے، مجھے تو یہ منزل حاصل ہو ہی گئی ہے، لہٰذا مجھے مزید منزلیں نہیں حاصل کرنی۔ تو اصل میں یہ سب سے بڑے خسارے میں، لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ منزل میری آخری منزل نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد مجھے مزید کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد جو منزل مجھے مل جائے اس کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، اسی طرح منزلیں سر کرتی جانی چاہیے اور حاصل کرتی جانی چاہیے جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ کی جو سانس ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک آپ کی منزل ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے اردو پہ مطلب یعنی کمانڈ حاصل کر لیا، اردو پہ عبور حاصل کر لیا، تو ساتھ ساتھ مجھے انگلش بھی عبور حاصل کرنا چاہیے، انگلش بھی عبور حاصل کر لیا تو اس کے بعد کوئی اور زبان مجھے سیکھنی چاہیے۔ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو لوگ زیادہ زبانیں وہ بول سکتے ہیں، ان کو زیادہ زبانیں آتی ہیں، تو زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ اصل میں ان کا جو مائنڈ ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بس تحقیق ہے، اور تحقیق کے معنی کیا ہے؟ تحقیق کے معنی ہے حقیقت کی تہ تک پہنچنا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے حالات واقعات وہ ہوتے رہتے ہیں، رونما ہوتے رہتے۔ بہرحال یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ آغاز کیا ہوا تھا کہ جیسے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن لہٰذا یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ میں ایک سن رسیدہ مہاجن تھا، میرے 11 لڑکے تھے۔ پہلے دن جب میں نے مجمع عام میں بولنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی، میرے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ کیوں نہیں نکلتی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ڈر کی وجہ سے۔ جیسے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب یہ نہیں میرے دماغ کام نہیں کر رہا۔ میری داستان زندگی ایک نمایاں مثال ہے، اور میری جو داستانی زندگی ہے، یعنی زندگی کا جو داستان ہے وہ ایک نمایاں مثال ہے۔ نمایاں یعنی ایک نظر آنے والی مثال ہے کہ میں ایک شہر میں 25 سال تک کام کرتا رہا، ایک شہر میں 25 سال تک یعنی 25 ایئرز یعنی میں کام کرتا رہا، اور اگرچہ میری شناسائی یعنی پہچان، جان پہچان جس کو کہتے ہیں، تقریباً 500 آدمیوں سے تھی۔ یعنی میری جو شناسائی تھی، جو جان پہچان تھی، یا جو لوگوں کو میں جانتا تھا، یا جو شناخت تھی، وہ مجھ سے جو آشنا تھے، تو وہ لوگ کتنے تھے؟ ان لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 500 تعداد تھی، یعنی وہ 500 لوگ تھے۔ مگر میں قصبہ مطلب کوئی ٹاؤن، کوئی اہم مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اور جس قصبہ میں مطلب یہ کہہ رہے کہ میں جہاں پہ رہائش پذیر تھا، جہاں پہ میں رہ رہا تھا، تو اس مقام میں میں نے کوئی اہم مقام، کوئی اچھا مقام، کوئی اچھا سٹیٹس، کوئی اچھا مرتبہ میں نے حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں حاصل کیوں نہیں کر سکا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ قوت گویائی کی مدد سے ہی آدمی لیڈر بنتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے کہ قوت گویائی، گویا مطلب یعنی گویا، یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی گفتگو ہر کسی کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ بول رہے ہوتے ہیں، ساتھ جب آپ کچھ باتیں آپ کریں گے تو اس کے بعد وہ باتیں کریں گے، جب وہ باتیں کریں گے تو آپ سنیں گے، پھر آپ اپنی طرف سے باتیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باتوں باتوں میں بہت ساری یعنی جو چیزیں ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قوت گویائی، گویا مطلب یعنی کچھ بولنا کی مدد سے ہی آدمی لیڈر بنتا ہے، اور وہ مجھ میں نہ تھی۔ مطلب یعنی میرے اندر بولنے کی قوت نہیں تھی، گویا مطلب یعنی بولنے کی قوت میرے اندر نہیں تھی، اور جو لوگ بولنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ میری یعنی آدمی لیڈر بنتا ہے، اور وہ مجھ میں نہ تھی۔ مطلب یعنی لیڈر وہ لوگ بنتے ہیں جو مطلب یعنی جو جگہ ہوتی ہیں وہ ان پہ مطلب یعنی ان کا اتنا کمانڈ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی باتیں اتنی زیادہ یعنی مطلب امپریس کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ جیسے سنتے ہیں فوراً وہ لپک کے جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھی باتیں سنا رہے ہیں، اور لیکن عملی لحاظ سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ جس طرح علامہ اقبال مطلب ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں مطلب یعنی میں یہ شاعر بن سکا، لیکن عملی طور پر میں نے نہیں دکھایا۔ تو اسی وجہ سے بالآخر میں نے فن تقریر کے اصول میں نام لکھوایا، اور کہتے ہیں کہ بالآخر یعنی آخر کار، آخر میں میں نے یعنی ایٹ لاسٹ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے فن تقریر کے اسکول میں، فن تقریر یعنی جو تقریر کا جو فن ہے، جو تقریر سکھانے کی جگہ ہے۔ فن مطلب فن کو تو آرٹ کہتے ہیں، لیکن فن کو فن اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فنا ہونے والے، اسی وجہ سے اس کو فن کہتے ہیں۔ فن تقریر کے اصول میں نام لکھوایا۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی فنون ہیں، فن کی جمع فنون ہے، اور یہ جو جتنے بھی فنون ہیں، چاہے وہ کیمسٹری ہے، جو بھی چیز ہے، یہ اصل میں فنون میں آتے ہیں۔ ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ فن ہے اور یہ سائنس ہے، اور یہ جو سائنس ہے تو یہ فن یعنی یہ فنا نہیں ہوگا، لہٰذا یہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس ساری چیزیں فنا ہوتی جائیں گی۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ان چیزوں کا کیا ہونا، پھر وہ چیزیں بھی تو آپ کے بعد، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو پیسے تو تب تک آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پیسے تب تک ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے۔ اگر آپ کی سانس وہ بند ہوگی تو پھر یہ پیسے آپ کے نہیں ہوئے، کسی اور کے ہو گئے۔ بہرحال پیسوں کا بھی صحیح لحاظ خیال رکھے، استعمال کرنا چاہیے، اور اس وقت تک استعمال کرنا چاہیے جب تک آپ کی سانس چلے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے جو پیسے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے ہمیں اس کا استعمال آنا چاہیے، اور ہمیں صحیح جگہ میں استعمال اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ ملے۔ بالآخر میں نے فن تقریر کے اسکول میں نام میں نے لکھوایا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے پاس ٹیکس کا جو بل آیا، ٹیکس کا محصول یعنی جو حصول ہوتا ہے، وہ چیز جو حاصل کی جاتی ہے تو اس کو محصول کہتے ہیں۔ یعنی میرے پاس ٹیکس کا جو بل آیا اس میں بس غیر واجبی مطالبات دے کر مجھے پیش آیا۔ اس میں بعض غیر واجبی یعنی وہ چیزیں، مطالبات کیسے کہتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ سے طلب کی جاتی ہے اور آپ پہ واجب نہ ہوں لیکن آپ پہ غیر واجبی یعنی آپ پہ وہ چیز جو آپ پہ فرض کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوا اور وہ کام آپ سے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بل میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر ٹی وی ہے اور کسی کے گھر میں ٹی وی ہے ہی نہیں۔ اصل میں تو میں نے اسے بھی دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بھی وہ ٹی وی کا بل وہ ڈالتے تھے۔ یہ تو بہرحال یہ ایک لمبی سٹوری ہے، ایک لانگ سٹوری ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بل آیا، غیر واجبی مطالبات دے کر مجھے پیش آیا، مجھے غصہ آیا۔ مطالبات دے کر یہ جو طلب کر رہے تھے، یہ چیزیں طلب کر رہی تھی، اور بجائے اس کے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا، اور بجائے اس کے بجائے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا یا پڑوسیوں کو اپنا دکھڑا سناتا، پڑوسیوں کو دکھڑا مطلب یعنی کہانی، اپنا غم سناتا۔ میں اسکول میں گیا یعنی جس اسکول میں انہوں نے مطلب کیا تھا، ایڈمیشن لیا تھا، یہ داخلہ لیا تھا، نام لکھوایا تھا۔ میں اسکول میں گیا اور وہاں دھواں تقریر کی، وہاں دھواں مطلب ایسی تقریر جو دھواں جس سے نکلتا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جوشیلی تقریر میں نے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شہر کے باشندوں نے مجھے شہر کی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور میں نے جب تقریر کی تو اس شہر کے جو لوگ تھے، باشندے تھے، انہوں نے مجھے شہر کی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ نمائندہ مطلب یعنی ریپریزنٹیٹو مقرر کیا۔ سب سے پہلے یہ کیا تھے اور پھر بعد میں کیا بنے؟ چنانچہ میں ہفتوں جلسوں میں جا کر میونسپلٹی کے اسراف بے جا کے خلاف آواز اٹھاتا رہا۔ یہ میونسپلٹی کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہی ہوتی ہیں، وہ ادارہ یا وہ جگہ جو حکومت کے انڈر رہتی ہیں اور صفائی وغیرہ کے کام کرتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ یہی کام کرتی ہیں۔ چنانچہ میں ہفتوں جلسوں میں جا کر میونسپلٹی کے اسراف مطلب یعنی جو صرف کرتے ہیں، وہ فضول خرچی کرتے بے جا یعنی فضول یا بغیر کسی جگہ کے خلاف آواز اٹھاتا رہا۔ اسی وقت 96% امیدوار تھے۔ اس وقت کیا تھے؟ یعنی جو میرے امیدوار تھے تو وہ 96% تھے، 96 یعنی 100 میں سے۔ مگر جب رائے شماری ہوئی تو میرے ووٹ سب سے زیادہ تھے، اور جب میری یعنی جو رائے شماری یعنی جو رائے مطلب آراء جس کو اوپینین کہتے ہیں، شماری ہوئی یعنی جو میری جو رائے شماری ہوئی تو میرے ووٹ سب سے زیادہ تھے۔ مطلب یعنی میرے حوالے سے لوگوں نے شمار کیا اور ان کی جو آراء تھی تو وہ پھر میں کیا بنا؟ تو میرے ووٹ سب سے زیادہ تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اور اس طرح مجھے 40,000 آدمیوں کی نمائندگی کا امتیاز حاصل ہو گیا، اور اس طرح مجھے 40,000 آدمیوں کی نمائندگی کا امتیاز حاصل ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی پہلے یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تقریباً 25 سال میں نے کسی قصبے میں گزارے تھے اور تقریباً 500 لوگ مجھے جانتے تھے۔ یعنی یہ 500 لوگ، اور ابھی آپ دیکھیں 40,000 کی نمائندگی ملنا، اور پھر نمائندگی ملنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ مطلب یعنی کسی کو لیڈر بنانا، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر کچھ گٹس تھے جو باہر نکل آئے تھے، اور ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہتے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی اور میں کسی کام کا نہیں رہا۔ لہٰذا ہر انسان یعنی جب تک یعنی علم ہے یہ ماں کی گود تک ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ یہ ہو گیا، تو ان کی کوالٹی کہاں سے نکل آئیں؟ کوالٹیز ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے حوالے سے سوچتے نہیں ہیں۔ حاصل یہ کہ تقریر کے فن سے اشنائی نے مجھے جہاں یہ عزت دی، یعنی تقریر کا جو فن ہے
اس کی اشنائی سے مطلب یعنی جو روشناس ہونا، یعنی مجھے جو جانکاری ملی ہے، یعنی میں اس تقریر کے فن سے اشنا ہو گیا ہوں، یہ عزت دی۔ اب پہلے سے 80% زیادہ، پہلے سے 80% زیادہ میرے دوست بھی ہیں۔ یعنی پہلے لوگ جو آدمی تھے وہ کم تھے، تقریباً بہت سارے کم تھے، مثال کے بہت کم تھے، لیکن ابھی 80% بھی، اس سے بھی زیادہ میرے دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو دوست کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دوست اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ اصل میں ان کے اندر جو کوالٹی تھی، جو نکل آئی تھی، پتہ چل چکا تھا کہ ان کے اندر اتنی کوالٹی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک درس میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتے کہ کوئی انسان کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے، اس جگہ کے لوگ ان کے حوالے سے بالکل نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے، ان کے ساتھ کیا ایسا ہنر ہے، ایسا کون سا اس کے پاس فن ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ کو خود اس فن کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہو اور آپ کیا کچھ ہو۔ تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، وہ مولانا صاحب، کہ آپ کو یہ مطلب یہ نہیں بتانا چاہیے، اس بات میں آپ کو مطلب یہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ شرمندگی کی بات ہے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو پریشان والی بات ہے، سناؤں کہ لوگ یہاں پہ پریشان ہو جائے اور شرمندہ خود کو تو کنی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی وجہ سے یہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال مجھ بھی تھی کہ انشاءاللہ آپ اس ٹاپک سے بھی فائدہ ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ اس میں بھی بہت اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں اور بیان ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی اس چینل کے لنک شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔